खबर सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर इरशाद, आपका दोस्त, आपका होस्ट प्रोग्राम टीवी टुडे स्पेशल के साथ। तो आज मैंने अपने स्टूडियो में दावत दी है, माहिर कानून है मैडम समरीन, जो कि नज़र रखती हैं पूरे कानून पे और कानूनी हालात पे। और दूसरी तरफ हमारे मेहमान हैं, हमारे स्टूडियो में आज दावत दी है हमने, मोहम्मद आरिफ साहब हैं जिनका ताल्लुक पीटीआई से है और ये मजे हुए सियासतदान हैं और यंग हैं। और मैं बड़ा खुश हूँ कि इतने जवानी में ये पीटीआई में अच्छा ओहदा इनको दिया हुआ है और मैं बड़ा खुश हुआ हूँ कि कोई तो पीटीआई का नौजवान है जिसको कि एक अच्छा ओहदा दिया गया और वो बड़े स्मार्ट हैं और यंग हैं। तो अल्लाह करे कि ये मुल्क की भी भागदौड़ में हिस्सा लें और मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाएं, क्योंकि यंगस्टर की बड़ा हाथ होता है मुल्क को तरक्की देने में। तो मैं आऊँगा सबसे पहले मैडम समरीन से बात करूँगा कानून के हवाले से और इनके वकीलों के हवाले से कि मैडम समरीन, जब से इफ्तिखार चौधरी साहब की तहरीक चली और उसमें वकला ने बड़ी एफर्ट्स की और परवेज़ मुशर्रफ से जान छुड़वाई और इफ्तिखार चौधरी साहब को बहाल करवाया, उसके बाद से हम ये देख रहे हैं, मुल्क देख रहा है कि वकला बिल्कुल ऐसे हो गए हैं जैसे कि पता नहीं इनको क्या मिल गया है। कभी ना कभी किसी कोर्ट पे हमला और कभी चीफ जस्टिस पे हमला। क्या आप समझती हैं कि ये जो हालात हैं और वकला की, ये मैं अब इसको कोई लफ्ज़ तो यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि आप हमारे बहन भाई हैं, हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है, आप कानून का हिस्सा है, तो आपको तो हमें सिखाना चाहिए। तो क्यों कर रहे हैं आप लोग और क्यों ऐसा हो रहा है? तो मैं प्लीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने मुझे यहाँ पे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। जो आपका सवाल मेरे से है वकला के हवाले से कि इस वक्त जो रिसेंटली चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का जो मामला सारा हुआ और वकला हाई कोर्ट गए और सारा जो सिनेरियो है उसकी तफसील, जो बैकग्राउंड है वो मोस्टली लोगों को पता नहीं है। बज़ाहिर सिर्फ मीडिया में जो चंद एक बातें और जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, और थैंक यू वेरी मच, आपने वो लफ्ज़ इस्तेमाल करने से इज्तनाब किया और नामुनासिब और गैर मौसर अल्फाज है वो। इसमें इस तरह से है कि इस्लामाबाद जो है एक प्लान्ड सिटी है, हम सब जानते हैं, और कैपिटल ऑफ पाकिस्तान है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सिनेरियो इस वक्त जो इशू है वो ये वजह है कि प्लान्ड सिटी में कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का नक्शा ही नहीं था, स्ट्रक्चर ही नहीं था और ना ही कोई बिल्डिंग बनाई गई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये एफएड मरकज में दुकानें किराए पे लेके डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को वहां पे बिठाया गया और इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता वकला भी उन्हीं जगह पे कब्जा करके, यही बात है, इसी तरह से है कि वहां पे हम लोग जो है, क्योंकि और कोई लेआउट प्लान या बिल्डिंग या कोई स्ट्रक्चर हमारे वकला को नहीं दिया गया, तो वहीं पे प्रीमिसेस में वकला ने भी अपने चैम्बर्स प्लाजो में बनाए। लेटर ऑन ग्राउंड्स तक वो बात पहुंच गई, फुटबॉल ग्राउंड तक। इस सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए अदालत, जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास ऑलरेडी रिट पिटीशन फाइल्ड थी और उसमें जो है ये चीज हमारी बार कौंसिल, जो इस्लामाबाद बार कौंसिल है, उसकी तरफ से ये बात कही गई कि मजीद चैम्बर्स नहीं बनाए जाएंगे और जैसे ही वकला को उनके एक जो प्लॉट मिला हुआ है G10 में गालबन, उसमें वहां पे बिल्डिंग बनाई जाएगी तो हम लोग ऑटोमेटिकली वहीं शिफ्ट हो जाएंगे और ये सारी जगह जो है ये वैकेंट कर दी जाएगी। लेकिन इसी दौरान कुछ वकला ने जो है 2-3 चैम्बर बनाए, जो हम बिल्कुल मानते हैं कि गलत बनाए, क्योंकि कमिटमेंट थी अदालत के दरमियान और बार कौंसिल के दरमियान के मजीद चैम्बर नहीं बनेंगे और जब भी हम लोग शिफ्ट करेंगे, जो नई बिल्डिंग में जाएंगे, तो ये जगह जो है वो खाली हो जाएगी। या ये एक एमिकेबली कंसेंट से आप कह सकते हैं मैटर जो है यहाँ पे था, इस तरह से था। लेकिन जब जैसे ही वो 2 चैम्बर बने तो हमारे जो सेशन जज हैं उन्होंने डायरेक्शन दी सीडीए को कि ये डिमोलिश कर दिए जाएं और सीडीए ने ये किया, जो मैं समझती हूँ सीडीए की शरारत है कि उसने 2 की बजाय 200 लोगों के चैम्बर विदाउट एनी नोटिस जो है और विदाउट प्रायर इंटीमेशन, जो कि हमेशा किया जाता है, किसी भी जगह पे आपने डिमोलिशिंग करनी है या उसको डिस्ट्रॉय करना है तो आप उसमें प्रायर नोटिस देते हैं। बट उसमें इन्होंने क्या किया, वो आके 200 चैम्बर ऑल एट सडन गिरा दी और जब सुबह वकला हजरात आए वो, तो उन्होंने देखा कि जी उनके चैम्बर्स में सिर्फ चैम्बर्स की बात नहीं थी,
اس میں ان کی فائلز, ان کے ادر اکوپمنٹس اور چیزیں, اور ایک وکیل کے لیے اس کے فائل ہی سب کچھ ہوتی ہے, کیونکہ اس میں اس کے کلائنٹ کے تمام ایسٹس موجود ہوتے ہیں جس پہ اس نے فائٹ کرنا ہوتا ہے. کم از کم اگر کوئی بھی ایسا سلسلہ کرنا تھا تو کم از کم وکلا کو بتایا جاتا, تو اس لیے وکلا مشتعل ہوئے. بٹ میں یہاں پہ بالکل یہ چیز سے ڈس ایگری کرتی ہوں کہ جس طرح سے وکلا نے چیف جسٹس ہائی کورٹ پہ جا کے اپنا دعویٰ بولا, دیٹ واز نوٹ این اپروپریٹ وے, اس کا وہ غلطی ہوئی ہے. کچھ وکلا اس میں شامل ہیں, تمام لوگ اس میں شامل نہیں ہیں, اور میرے خیال میں یہی بہتر ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کی سزا سب کو بھگتنی نہیں چاہیے. ان کے خلاف اس وقت جو پروسیڈنگز عدالتی لیول پہ بھی چل رہی ہیں, اس کے علاوہ ہماری بار کونسلز کے لیول پہ بھی چل رہی ہیں, تو اس سے یہ سامنے آ گیا ہے کہ وکلا کو اتنی بھی ڈھیل نہیں دی گئی جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے. ایسا نہیں ہے, ہمارا بھی چیک اینڈ بیلنس ہے, اور ان کے جو وکلا اس حملے میں شامل تھے اس کے خلاف جو ہے کاروائی کی جا رہی ہے, جو بھی عدالت اپروپریٹ سمجھ رہی ہے, اور ان کے پاس فردر ریمیڈیز بھی ہیں. سر میں آپ کی طرف آؤں گا کہ میڈم نے کہا کہ سی ڈی اے کی شرارت تھی, بغیر نوٹس کے وکلا کے چیمبر گرا دیے گئے. کیا آپ اس وقت گورنمنٹ میں ہیں, آپ کی گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ, اور بڑی طاقت میں اس وقت آپ لوگ, اور میں آپ سے ایک اور دعا کروں گا کہ یا اللہ ہمارے وزیر اعظم عمران احمد خان صاحب کو اور ان کی مسز کو جو کرونا ہوا, اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے, اور ملک میں اور پوری دنیا میں جو بھی کورونا کے پیشنٹ ہیں ان کو صحت مند اور اللہ اس مصیبت سے سب کی نجات دلائے. تو کیا عارف صاحب یہ رٹ آپ کی حکومت کی ہونی چاہیے کہ سی ڈی اے اس طرح لوگوں کے چیمبر گرا رہی ہے اور گھر گرا رہی ہے, کیا آپ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے؟ کیا اس وقت حکومت کے اختیار میں نہیں ہے کہ یہ سب کچھ کنٹرول کرے؟ اور اس وقت جو حالات ہیں ملک کے, کیا ہم اس کے متحمل ہیں کہ ایسا وقت ہو اور وکلا بھی سڑکوں پر آ جائیں, عوام بھی سڑکوں پہ آ جائیں, اور لوگ دھرنے کی طرف جائیں, عوام کو ریلیف نہ ملے اور عوام بڑی پریشان ہو, بجلی مہنگی, گیس مہنگا, پیٹرول مہنگا؟ تو آپ اس پہ کچھ روشنی ڈالیے گا کہ کیا حالات ہونے والے ہیں اور کیا کرنے والے ہیں آپ لوگ مستقبل میں, کیونکہ 3 سال تو آپ لوگ گزار چکے ہیں, اب آگے کیا آپ کے لائے عمل ہے اس وقت ملک کو چلانے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, آپ کے چینل کا. آج آپ نے بڑی پیاری خوبصورت انداز سے آغاز کیا ہے, تو بڑے خوشگوار انداز سے ہی میں بھی چاہوں گا کہ یہ ہمارا سلسلہ چلے اور پوری قوم کو میں بھی حقیقت بیان کر سکوں, نہ کہ ایک پارٹی بلکہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے. تو میں امید کرتا ہوں بھی آپ بھی ایک پاکستانی کی حیثیت سے سوچیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وہ بغض میں بھی جو ہے نا زیادہ بولی جاتی ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کے ایک پاکستانی کی حیثیت سے سوچیں. تو ہم الحمدللہ جب تحریک انصاف اقتدار میں آئی, دیکھیں ایک واحد لیڈر ہے پاکستان کا جس نے پاکستان میں اس کرپٹ مافیا کا شناخت کروایا جس نے پاکستان کو کھوکھلا کیا. جب ہم اقتدار میں آئے تو پاکستان جو ہے بہت بڑی پیمانے پہ معاشی مشکلات کا شکار تھا. تو اس چیز سے نکالنے کے لیے اب فیصلہ کرنا تھا کہ سیاست کرنی ہے, واٹر بچانا ہے یا اس قوم کو بچانا ہے. تو اس فیصلے میں عمران خان نے چنا کہ وہ چاہے اپنا کچھ بھی نقصان ہوتا ہے, سیاسی طور پہ نقصان ہوتا ہے, جس طرح بھی ہوتا ہے, اس قوم کو بچانے کے لیے سب سے پہلے پاکستان کی معیشت پہ توجہ دی, پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو پورا کیا. پاکستان میں آپ دیکھیں ابھی بھی حالیہ بارشوں کی وجہ سے نقصانات بھی ہوتے ہیں اور وہ پانی ضائع ہو جاتا ہے. تو حکومت کا فیصلہ تھا کہ ڈیم بنائے جائیں, ڈیمز کی طرف گئے. پاکستان میں بے شمار معاملات تھے جس کے اوپر بجلی کا مسئلہ, گیس کا مسئلہ, لاقانونیت تھی, ایسی فضا تھی کہ یہ قوم جو ہے اس سے پہلے جتنی بھی حکومتیں گزری ہیں وہ حکومتیں, اب اللہ قدرتی آفات سے بچائے, لیکن آپ نے دیکھا کہ قوم جو ہے ہمارا پاکستان الحمدللہ اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ ہے, اور انشاءاللہ آگے بھی ایسا ہوگا. جو اس وقت بنی ہے عمران خان کی قیادت میں, اس کی بہتر پالیسیز تھی. اب ہم قوم کیا, ہم بحیثیت قوم اپنے آپ کو نہ بدلتے ہیں نہ دیکھتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بس عمران خان نے مہنگائی کر دی, عمران خان, اب قوموں کو بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. جب پاکستان آزاد ہوا تو آپ کے اس ٹائم کے حالات میں بھی آپ کو اتنی بڑی قربانیاں دینی پڑی کہ آپ کو ٹرینیں بھر بھر کے لاشیں اٹھانی پڑی.
اپنے ہی معصوم لوگوں کی لاشیں اٹھا کے اس قوم کی قربانیاں دے کے یہ قوم کھڑی ہوئی اور یہ قوم بنی اور یہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان قائم ہوا. دیکھیں ہماری جو نسل کے نوجوان تھے انہوں نے ایک چیز دیکھی کہ یہ واحد وزیر اعظم ہے, واحد سیاسی لیڈر ہے جس کا دامن صاف ہے, جس نے پاکستان میں اپنے لیے اور بلکہ پوری قوم کے لیے ایک ہاسپٹل قائم کیا جس میں وہ اپنا علاج بھی کرواتا ہے, پوری قوم کے ان غریب طبقے کا فری میں علاج بھی ہوتا ہے. پہلا پاکستانی ایسا سیاستدان ہے جس کے اوپر کرپشن کا نہ الزام ہے, نہ انشاءاللہ کبھی ہوگا, اور نہ اس نے کبھی کرپشن کے لیے اس ملک کو کھوکھلا کرنا ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہماری نسل کے نوجوانوں کا اگر تعلیم تباہ کیا تو اس میں سب سے بڑا اہم کردار سابقہ ادوار کے حکومتی پارٹیوں کا تھا. اگر ہم آج صحت کی سہولیات سے محروم تھے تو اس میں سب سے بڑا کردار سابقہ ادوار کی حکومتی پارٹیوں کا تھا. تو انہوں نے دیکھو پرسنٹیج ایجاد کرنے والے لوگ تھے جنہوں نے اس پاکستان میں ڈیولپمنٹ فنڈز کے نام پہ کرپشن کی بے شمار داستانیں اس قوم کے لیے, قوم بنانے کے لیے یا اس قوم کے لیے ایسے ادارے قائم نہیں کیے کہ آج ہمارے قوم کے نوجوان روزگار سے آراستہ ہو سکتے. میں اسی کے ساتھ آپ کی طرف آؤں گا. قوم کو ریلیف دیا گیا اور بہت سے پروجیکٹ شروع کیے گئے اور ہاسپٹل انہوں نے ایسا بنا دیا وزیر اعظم صاحب نے, اور بڑے اچھے لیڈر ہیں پاکستان میں, واحد لیڈر ہیں. تو کیا واقعی انہوں نے کرپشن ختم کرنے کی طرف گئے ہیں؟ کیا واقعی ان کے ساتھ کرپٹ لوگ ان کے قریب میں نہیں ہیں؟ حکومت بہت صاف چل رہی ہے اور ملک کے لیے بہت ریل پیل ہو رہی ہے, کاروبار بھی مل رہا ہے لوگوں کو, معیشت بھی آگے بڑھ رہی ہے اور لوگوں کو سستی چیزیں بھی مل رہی ہیں. بہن سمرین, چونکہ آپ قانون دان ہیں, آپ قانون کی روشنی میں بھی اور ملک کو توجہ بھی آپ کرتی ہیں, دیکھتی ہوں گی سارا دن آپ جو لوگوں کو توجہ کرتی ہوں گی, تو کیا واقعی عارف صاحب صحیح فرما رہے ہیں کہ ملک میں بہت معاشی تبدیلی آئی ہے اور ملک بہت اچھے حالات کی طرف جا رہا ہے اور لوگوں کو بہت سی خوشخبریاں ملنے والی ہیں, نوکریاں بھی ملنے والی ہیں اور سستی چیزیں بھی ملنے والی ہیں, ادویات بھی بالکل فری ملنے والی ہیں اور ہاسپٹلز میں علاج بھی فری ہوگا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں یہ سب؟ ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ ابھی عارف صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ بالکل, مجھے تو دیکھیں میں ایک وکیل ہوں, ہمارا جو کام ہوتا ہے وہ ہر لیول کے بندے کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوتی ہے سارا دن, جس میں فیملی میٹر سے لے کے ہمارے پاس سول سرونٹس تک لوگ آتے ہیں اور اس کے علاوہ کریمنلز اور جو وکٹمائزڈ لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہماری بات چیت ہوتی ہے. اور ادروائز بھی اوورآل ہمارا ملکی جو سیاسی صورتحال ہوتا ہے اس میں بھی وکیلوں کا آپ کو پتا ہے بہت زیادہ رول ہے. ہر پارٹی کے جو ہیں ونگز بنے ہوئے ہیں, وکلا ونگز ہیں جو کہ اپنی پارٹی کو جو ہے سپورٹ کرتے ہیں. جہاں تک بات ابھی ڈاکٹر صاحب نے کی ہے کہ یہ ساری سہولیات اور پروجیکٹس اور سب چیزیں, مہنگائی کنٹرول ہو چکی ہے اور ایک ہاسپٹل بنا دیا گیا ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو عمران خان کرپٹ نہیں ہے, میں بھی کہتی ہوں نہیں ہے, لیکن کیا اس حکومت جو ایک حکومت ہوتی ہے ملک کی وہ ون مین شو ہے؟ ایسا نہیں ہے. یہ ایک پورا ٹیم ورک ہوتا ہے اور ان کی ٹیم میں کون لوگ شامل ہیں؟ وہ وہی پرانی پارٹی کے لوگ ہیں. مجھے کوئی ایک نیا بندہ آپ دکھا دیں ان کی کیبنٹ میں جو پرانی پارٹی, جن کو ابھی عارف صاحب بھی برا کہہ رہے ہیں اور خود پی ٹی آئی بھی برا کہتی ہے, اور ان کے بارے میں بہت سے شیخ رشید صاحب کے بارے میں کیا باتیں ہوتی تھی, کیا باتیں فوج کے بارے میں ہوتی تھی, کیا باتیں یہ لوگ کرتے تھے جو اپنے باقی ابھی ان کے کیبنٹ کے ممبرز اس وقت وزراء موجود ہیں, آج وہی ان کا ٹیم کا حصہ ہیں. دیکھیں حکومت چلتی ہے ٹیم سے. اور جہاں تک کہہ رہے ہیں کہ ڈپارٹمنٹس بہت اچھا کام کریں, بینگ اے لائر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ فیڈرل سروس ٹریبیونل جو کہ سول سرونٹس کے جہاں پہ کیس ہوتے ہیں اس میں گزشتہ 6 ماہ سے ممبرز ہی اپوائنٹ نہیں ہوئے. کسٹم ٹریبیونل بند پڑا ہوا ہے اور عدالتوں کے حالات یہ ہے کہ وہاں پہ سٹرائکس ہیں, وکلا کے مسائل نہیں حل ہو رہے کہیں وہ سٹرائک کر دیتے ہیں. تو کیا یہ حکومت کی کارکردگی اچھی ہے؟ اور جہاں تک عام بندے کے ریلیف کی بات آپ کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو مہنگائی ہے, اور مہنگائی کا رونا ہم میرے خیال میں آپ اور میرے جیسے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ مڈل کلاس ہیں وہ لوگ اپنے آپ کو سٹریسڈ فیل کر رہے ہیں, پریشرائز فیل کر رہے ہیں ڈے بائی ڈے مہنگائی سے. پیٹرول کی کیا حالت ہے؟ یہ سستا ہے, یہ سستا ہو رہا ہے, یہ عوام کو ریلیف مل رہا ہے. عوام کو اس حکومت نے مہنگائی کے ہاتھوں خون کے آنسو رلا دیے ہیں. جو ایک کاروباری انسان ہے وہ اس وقت اپنا کاروبار بند کر کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور یہ بلیم کر دیتے ہیں یا تو پرانی حکومتوں کو یا پھر ان کو نیا شوشہ ملا ہوا ہے کرونا کا. جسٹ یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ایک عوامی
नुमाइंदा होने के नाते मैं कहती हूँ 2.5 साल हो गए, कंटेनर पे किए हुए वादे इनके कहाँ पे गए जो इन्होंने कंटेनर पे खड़े होके किए थे। जी बिजली का बिल ज्यादा आए उसको जला दो। मेरे ख्याल में अब इस पूरी हुकूमत को चाहिए कि ये इस्तीफे दें। इन्होंने इस मुल्क को जहां पे हम लोग मौजूद थे उससे पीछे ले आए। और जहां तक करप्शन का मामला है, वो रिसेंटली एक सर्वे की रिपोर्ट आई है कि करप्शन में पाकिस्तान मजीद ऊपर चले गया। करप्शन अदारों में मजीद ज्यादा हो गई है। इंसाफ जो है उनके तकाजे पूरे नहीं हो रहे। कहाँ पे गई सानेहा साहिवाल की जो GIT रिपोर्ट थी, उन बच्चों के सामने जिनको कत्ल किया गया उनके माँ बाप को, मुझे सिर्फ उसी का हाल बता दें। हुकूमती नुमाइंदे यहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ पे है इंसाफ? वो बच्चों को इंसाफ मिला? और जो डेली बेसिस पे आपने जो बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, ज्यादती के केसेस, उसमें कानून कभी कुछ पास कर रहे हैं, कभी कोई बात कर रहे हैं। ये हुकूमत सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट्स की बात कर रही है। कहाँ गई वो लाखों नौकरियां जिनकी बारिश होने वाली थी? और इन्हीं के मेंबर ने कहा था जी कि इतनी नौकरियां होंगी कि लोग कम होंगे, लोग बाहर से आके नौकरियां करेंगे पाकिस्तान में। तो कंटेनर पे खड़े होके बात करने में और दर हकीकत हुकूमत करने में बहुत फर्क है। ये एक मुल्क है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ना कि शौकत खानम। शौकत खानम की हद तक ठीक था, इनका सिस्टम अच्छा है, हम भी खुश हैं, अवाम भी खुश है, वहां पे जाने वाला हर बंदा खुश है। फंडिंग पे चल रहा है, वो हमारी ही अवाम फंडिंग कर रही है। लेकिन हमारे टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? क्या कौन सा प्रोजेक्ट लगाया? मुझे एक प्रोजेक्ट बता दे। ये कह रहे हैं प्रोजेक्ट लगा दिए और डिपार्टमेंट्स बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आई एम सरप्राइज्ड। मैं हुकूमती नुमाइंदे आरिफ साहब की तरफ जाऊंगा। क्या आरिफ साहब वाकई वन मैन शो है? लोग हैं, टीम वर्क है, आपके साथ कोई काबिल टीम है जिससे मुल्क में करप्शन ख़त्म हो, क्रिमिनल लोगों को पकड़ा जाए? और जो मैडम ने फरमाया कि बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, तो क्या वाकई आप लोग इस पे कुछ कर रहे हैं, कानून साजी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? और इस तरफ जा भी रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? क्योंकि अब वक्त तो बहुत थोड़ा रह गया है हुकूमत के पास, तो इस थोड़े से वक्त में आप बहुत सारे काम कर सकेंगे। देखें, पहले तो मुझे मौक़िफ़ पूरा पेश करने दें, मैं आपको जी बताता बिल्कुल, हूँ। बोलिए। बड़ी अच्छी बातें की हैं इन्होंने माशाल्लाह। बड़ा अच्छा वाज़े भी हो रहा है कि उनकी किस तरह की सोच है। और अच्छी बात है कि एक बहैसियत पाकिस्तानी इस तरह की सोच होनी भी चाहिए। देखें आप एक चीज़ को, आपकी इस सोच में एक तज़ाद है, वो ये है कि आप एक यकतरफा सोच और किसी की एक तरफ की किसी पार्टी की तरफ ना सोचें। आप अगर यहाँ पे एक कानूनदान वकील बन के आई हैं मेरी बहन है, तो आपको न्यूट्रल होके एक पाकिस्तानी होके सोचना चाहिए कि आप समझते हैं कि हम साबका हुकूमतों पे गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो क्या मॉडल टाउन के शहीदों को बहुत बड़ा इंसाफ मिल गया था? माजरत के साथ, क्या उनकी हुकूमतों के जो वीडियो बयान आपके सामने, उनकी वीडियोस लीक हुई जो करप्शन सरेआम ले रहे थे, क्या उनके लिए कोई मिसाल कायम की थी? क्या आज आप लोग समझते हैं कि इमरान खान को नहीं होना चाहिए था? क्या उसी साबका लुटेरों को होना चाहिए था जिन्होंने इस मुल्क को तबाह किया? क्या ऑरेंज लाइन की ज़रूरत थी लाहौर में? क्या एक ही साइड पे पूरी कौम का पैसा लगाने वालों ने अवाम के फंड, टैक्स के पैसों का सही इस्तेमाल किया था? क्या उन्होंने दूध की नहरें बहा दी थी? कि आप उनकी, आप अपनी बात करें ना, आप अपनी बात करें। आप मुझे बात तो करने दें, मैंने आपके बीच मैंने उन्हें ठीक नहीं कहा, लेकिन आप अपना तो बताएं। 3 टाइम की हुकूमतों को पीछे रख के आप कहते हैं इमरान खान के पास कोई जादू की छड़ी थी, वो 2.5 साल में क्यों नहीं नजर आई? जैसे ही हुकूमत में आए, मुआशी मुश्किलात के बाद इंडिया के साथ जंग छिड़ने वाली थी, वहाँ मसाइल, कोरोना जैसी बीमारी, फिर कश्मीर जैसा, अल्लाह ने इमरान खान को पाकिस्तान में एक ऐसा नमूना बना के भेजा कि उन्होंने जबरदस्त तरीके से इंटरनेशनली सतह पे पाकिस्तान का मयार बुलंद किया। इस वक्त एक वक्फे का टाइम हुआ चाहते हैं, थोड़ा देर के लिए हम आपसे इजाजत चाहेंगे, मिलते हैं वक्फे के बाद। खबर सबसे पहले। बैक नाज़रीन, वक्फे पे जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बातें हो रही थी। आरिफ साहब जिनका ताल्लुक PTI से है, बड़ी खूबसूरत बातें कर रहे थे। वक्फे के दौरान ही हमें ज्वाइन किया है मैडम शाहीन डार ने, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर से है। हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। और आरिफ साहब, आप फरमा रहे थे कि वाकई दूध की नहरें बहने वाली हैं, तो क्या वाकई दूध की नहरें बहने वाली हैं? और मतलब आवाम
کو آپ ریلیف دے سکیں گے؟ جی بالکل. میں نے دودھ کی نہریں، میں نے کہا تھا کہ پچھلی حکومتوں نے جو دودھ کی نہریں بہائی تھی، جو آپ ان کے حق میں قصیدے پڑھ رہی ہیں، میں میڈم کو کہہ رہا تھا کہ اس طرح سے سوچیں جس طرح ایک پاکستانی سوچتا ہے کہ واحد لیڈر ہے جس کے خلاف سارے چور مل گئے ہیں اور جمع ہو کے اکٹھے ہو گئے ہیں کہ جی نہیں، یہ آپ کو بغض عمران اتنا ہو گیا ہے کہ بس عمران خان نہیں چاہیے، عمران خان نہیں چاہیے. بھائی جان، آپ لوگ جمہوری ادوار کو پورا کرنے کے قائل تھے. آپ سوچتے تھے کہ جمہوری پارٹیاں جو ہے وہ اپنی مدت پوری کریں اور اس کے بعد دیکھا جائے، ناپ تول کی جائے. آپ پہلے کی حکومتوں کی ساری چیزیں بھول گئے اور آپ کو بس عمران خان کے بعد کوئی آپشن اس ملک کے پاس ہے نہیں. اس کے باوجود یہ بھی ہم مانتے ہیں کہ عمران خان ایماندار ہے، یہ بھی ہم مانتے ہیں عمران خان نے شوکت خانم دیا ہے، یہ بھی ہم مانتے ہیں عمران خان نے نمل کالج دیا ہے. وہ تو فنڈنگ سے اور ذاتی پیسے سے دیا ہے. عوام کے ٹیکس کا پیسہ پوچھنا ہے ان سے پوچھو جنہوں نے محلوں کے طور پر وزیر اعظم ہاؤس کو استعمال کیا، جنہوں نے اپنے خاندانوں کے لیے استعمال کیا. بے شمار مثال قائم کر کے ایک مدینہ کی ریاست کا تصور دیا. ایک واحد لیڈر ہے جس نے پاکستان میں ایک ایسی سیاسی تحریک بنائی جس کا بنیاد انصاف کے نام سے رکھا، کیونکہ یہ قوم پچھلے کئی دہائیوں سے مایوس بیٹھی تھی. اب عمران خان کون تھا؟ نہ وہ موروثی سیاستدان تھا. یہ لوگ کہتے ہیں ون مین شو ہے. آپ مجھے بتاؤ، یہ ون مین شو ہوتا ہے جس کی پارٹی کا سربراہ اس کے بعد اس کی پارٹی سے ہی کوئی آئے گا، یا وہ ون مین شو ہے جو موروثیت لے کے نکلے ہوئے ہیں، باپ، دادا، داماد، چاچا، ماما، بھتیجا، وہ ساری ایک فیملی سے پاکستان کی حکومتیں بنائی جاتی اور اسی سے نکالی جاتی تھی. پاکستان کے پاک اداروں کے اوپر بات کرتے ہیں، یہ خود جیسے عوام کے ووٹ لے کے اور کوئی بڑی جذباتی تقریریں کر کے، بڑے انقلابی سوچ لے کے، پبلک کے سپورٹ سے ہمیشہ اقتدار میں آئے ہیں، جو آج عوام کے ساتھ اس طرح. دیکھو، پہلی پارٹی عمران خان تھی جو پبلک موومنٹ سے بنی ہے. 22 سال جدوجہد کے بعد ایک شخص سیاسی جماعت بناتا ہے اور پاکستان میں پہلے نمبر پہ بہت بڑی تعداد میں ووٹ حاصل کرتا ہے، اور وہ اقتدار میں آ کے آج یہ مثال قائم کرتا ہے. جب وہ فورن ٹورز پہ جاتا ہے، پہلے کی نسبت خرچے دیکھ لو اور آج کی نسبت دیکھ لو، وہ اپنی خاندان کے لوگوں کو نہیں لے کے جاتا. اس ملک کے لیے بہتر مثال قائم کر چکا ہے. وہ شخص انشاءاللہ اس قوم کو اللہ عمران خان کی نیت کا بدلہ ضرور دے گا اور یہ قوم بہت سنہرے دن دیکھے گی. آپ اور مجھ میں حوصلہ ہونا چاہیے، ہم ایسی حکومتوں کا ساتھ دینا چاہیے. اگر آج افواج پاکستان، ہماری پاک عدلیہ اور ہماری سویلین حکومت ساری ایک پیج پہ ہیں، تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ یہ حکومت کرپٹ نہیں ہے. یہ حکومت پاکستان کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہے اور اسے موقع دینا چاہیے. اس کو 2.5 سال میں ایک کوئی فرشتہ نہ سمجھا جائے کو جس نے جادو کی چھڑی گھمانی ہے اور پورے ملک میں انقلاب آ جانا ہے. پہلے لوگوں نے دیکھیں مذہب کی بنیاد پہ غلط ووٹ اور جذبات کا فائدہ لیا. کیا واقعی مدینہ کی ریاست میڈم اس وقت بننے جا رہی ہے، اور پی ڈی ایم کے جو دوران آپ نے پیپلز پارٹی اور ان کے درمیان جو مسائل پیدا ہوئے ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ چونکہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں، اس وقت تمام الزامات آپ لوگوں پر آ رہے ہیں، کیا واقعی ایسا کچھ آپ لوگوں نے کیا ہے کہ پی ڈی ایم میں دراڑ پڑ گئی اور واقعی ہم آپس میں آپ لوگ دوبارہ اکٹھے نہیں ہونے والے؟ جب میں آئی تو میرے جو پی ٹی آئی کے ساتھی ہیں وہ بڑے جوش و خروش سے بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ جو چور تھے، تو یہ جو ماضی کی چوروں کی حکومت تھی وہ ہم پہ الزام عائد کر رہے ہیں. تو جناب، ہر پارٹی کے جو چور تھے نا، جو ڈکیت تھے، جو لٹیرے تھے، وہ چن چن کر آپ کی تحریک انصاف کی جو تحریک انصاف کی تھی، جو ڈرائی کلین کی دکان تھی، آپ نے وہاں ان کو کر دیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بڑے ایماندار تھے. آپ دودھ کی نہروں کی بات کر رہے ہیں، تو خدا کے لیے آپ کچی بستیوں میں جائیں، ان لوگوں کو دیکھیں کہ جن کے لیے 2 وقت کی روٹی مشکل ہو گئی ہے. آپ ریاست مدینہ کا نام لے کر آپ کیا خواب دکھانا چاہتے ہیں؟ ہم تو یہ خواب دیکھ رہے تھے جو اس ریاست کے جو 60% نوجوان ہیں. آپ نے کنٹینر پر کھڑے ہو کر کبھی ریاست بنانے کی کوشش کی؟ آپ نے نوجوانوں کو اکسایا کہ یہ جو بجلی کے بل ہے، یہ جو گیس کے بل ہے، ان کو آگ لگا دو. انہوں نے کہا کہ جب ڈالر کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، جب پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کا حکمران چور ہے. اس وقت پاکستان اپنی تاریخ کے جس دورائے پر ہے، میں سمجھتی ہوں کہ گزشتہ 73 سال میں یہ پاکستان پر موقع نہیں آیا. آپ نے کہا کہ صرف 2.5 سال ہوئے،
تو جناب آپ تو 100 دن کی 100 بات کر دن رہے کا تھے، پالیسی۔ تو یہ تو 2.5 سال تو کیا عمر خضر چاہیے، عمر خضر نہیں ہوتی۔ آپ کو لوگوں نے جو آپ نے جھانسا دیا تھا، آپ نے نوجوانوں کے خواب توڑے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ جو سب سے زیادہ استحصال ہوا ہے، سب سے زیادہ ظلم ہوا ہے، وہ پی ٹی آئی کے ورکر کے ساتھ ہوا ہے۔ اس پی ٹی آئی کے ورکر کے ساتھ ہوا ہے کہ آپ تو کنٹینر پر کھڑے ہو کر خطاب فرما رہے تھے، وہ لوگ جن کو نوجوانوں کو آپ نے جھانسا دیا ہے کہ ہم آپ کو 50 لاکھ نوکریاں دے رہے ہیں، 1 کروڑ گھر بنا رہے ہیں، 1 ارب درخت لگ رہے ہیں، تو جناب یہ جو پاکستان ہے اس وقت، یہ صرف کوئی عمران خان کا پاکستان نہیں ہے، یہ بلاول بھٹو کا پاکستان نہیں ہے، یہ نواز شریف کا بھی پاکستان نہیں ہے، یہ ہم سب کا پاکستان ہے۔ ماشاءاللہ۔ ہم سب نے ادھر ہی رہنا ہے، اور ہمارا جینا مرنا اس پاکستان کے ساتھ ہے۔ اور عمران خان صاحب میں اب بھی سمجھتی ہوں کہ یہ ادھر ادھر سے لوگوں کو ورگلا کر اور ان کو چمک دکھا کر، جیسے اب کشمیر کے الیکشن ہے تو ایک ہیلی پھر رہا ہے، اسی طرح پاکستان میں بھی پھر رہا تھا۔ ابھی بھی میں سمجھتی ہوں کہ تحریک انصاف کی حکومت میں اگر اس کا پارٹی کا ورکر ہوگا تو اس حکومت میں بہتری آئے گی۔ اگر عام آدمی کو وہ آپ ٹکٹ دیتے، جس طرح ذوالفقار علی بھٹو نے ٹکٹ دیے تھے، وہ جب عام آدمی جائے گا تو آپ نظریے کے ساتھ جائے گا، ایک سوچ کے ساتھ جائے گا، ایک تحریک کے ساتھ جائے گا۔ حکومتیں بن جایا کرتی ہیں، لیکن حکومتیں تو ماضی میں بھی کبھی کوئی شفاف الیکشن نہیں ہوا، یہ بھی شفاف الیکشن نہیں تھا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ عمران خان صاحب اس وقت ہے، عمران خان صاحب پاکستان کا وزیر اعظم ہے، میں تسلیم کروں یا نہ کروں، وہ ہمارا وزیر اعظم ہے۔ پوری دنیا میں وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر جانے جاتے ہیں، تو وہ تحریک انصاف یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ ہمارے، اور خاص کر جو کشمیر کے سلسلے میں ہوا، ہم سے جو کوتاہی ہوئی، ہم سے جو نالائکی ہوئی اور غیر سنجیدگی کا ہم نے مظاہرہ کیا کہ جب ہمارا ایک حصہ، ایک لائن آف کنٹرول کی اس طرف وہاں لاک ڈاؤن ہے، وہاں لوگ قید میں ہیں، وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، ہر گھر کے باہر 50 بھارتی فوجی کھڑے ہوئے ہیں۔ اور جو آپ نے پاک اداروں کی بات کی جناب، تو ہم پاک اداروں کو سلوٹ پیش کرتے ہیں، خاص کر کشمیر کے لوگ جو لائن آف کنٹرول پر اپنی جانوں کو نذرانہ دے رہے ہیں۔ اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں تو ہم تو ایٹم بم دیا، اور پھر بی بی شہید کے دور میں جب ہم نے میزائل ٹیکنالوجی دی، ہم سمجھتے ہیں کہ جو ادارے ہیں ہمارے وہ باوقار ادارے ہیں۔ پوری دنیا میں ہمارا جو کشمیر کا مسئلہ ہے، کشمیر کا کیس کمزور ہوتا ہے۔ اب میں آتی ہوں، آپ نے سوال کیا پی ڈی ایم کی طرف، تو جو پی ڈی ایم ہے وہ کوئی حکومت بنانے یا گرانے کے لیے نہیں، ہم اس ملک میں یہ جو ریاست ہے، ریاست ماں ہوتی ہے، اور ریاست کو سیاست میں ملوث نہیں ہونا چاہیے۔ میں بالکل باوقار طریقے سے بات کرتی ہوں۔ ہم اس ملک میں صاف شفاف انتخابات چاہتے ہیں، ہم باوقار اور بااختیار الیکشن کمیشن چاہتے ہیں، ہم عدلیہ کے ایسے فیصلوں کی حمایت کرتے ہیں کہ جو انصاف کی بنیاد پر ہو۔ کیا جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تو کیا اس وقت پیپلز پارٹی عدلیہ کے پیچھے پڑ گئی تھی، یا ملک میں جمہوریت کے لیے ہوا تھا؟ جب بے نظیر کی لاش ہم یہاں سے لے کے گئے تھے، پھر یوسف رضا گیلانی کی بات کر لیتے، وہ پرائم منسٹر کی حیثیت میں عدالت میں آتے ہیں اور 10 سیکنڈ کے بعد وہ وزیر اعظم نہیں رہتے۔ اس وقت بھی مشورہ دینے والے پیپلز پارٹی کے پاس ارد گرد لوگ جمع تھے، انہوں نے کہا کہ ہم عدلیہ کے ساتھ عدالتی لڑائی لڑیں گے۔ اگر ہم کسی جنرل کی بات کرتے ہیں، جنرل ضیاء کی بات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پاک فوج کے خلاف ہیں۔ ہم عدلیہ کے کسی فیصلے کو ہم کبھی اس طریقے سے چیلنج ہی نہیں کرتے۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، تحریک انصاف ہو، نون لیگ ہو، جماعت اسلامی ہو، ایم کے ایم ہو، یا سول سوسائٹی ہو، ہم سب کا جینا مرنا اس پاکستان کے ساتھ۔ ماشاءاللہ ہم سب مل کر ماشاءاللہ۔ اپنے اپنے حصے کا ایک پودا لگا دیں، ایک درخت لگا دیں۔ شاہین ڈار نے بڑی خوبصورت باتیں کی کہ عمران خان صاحب پی ٹی آئی کے وزیر اعظم نہیں ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، اور واقعی اداروں کے خلاف ہمیں نہیں بولنا چاہیے۔ ادارے ہمارے ہیں، آرمی ہماری ہے، ملک ہمارا ہے، یہ ملک ہے تو ہم ہیں، ہماری عزت اس ملک سے ہے، پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستان کے ہیں۔ تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اداروں کے خلاف بولنا چاہیے، اور حکومت میں جو لوگ ہیں اس وقت وہ واقعی پی ٹی آئی کے وفادار ہیں، یا دوسری جس طرح میڈم نے فرمایا کہ مختلف پارٹیوں سے اکٹھے کیے ہوئے لوگ ہیں، واقعی پی ٹی آئی کے وہ لوگ نہیں ہیں جو ان کے ساتھ اقتدار میں اس وقت ہیں اور وزارتوں کے مزے لوٹ رہے ہیں؟ دیکھیں، جو محترمہ ہے انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے، آج کے دن کے توسق سے حساب سے بھی بالکل بہترین بات ہے۔ دیکھیں، وزیر اعظم پاکستان عمران خان ہیں، وہ بالکل پورے پاکستان کے لیے ایکول ہونے چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی جو ان کا ایٹیٹیوڈ ہمیشہ رہا ہے، وہ پی ٹی آئی کے ایز اے چیئرمین زیادہ اپنے ایکٹ کرتے ہیں۔ کبھی بھی الیکشنز کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، جو بلدیاتی طور پہ ہوتے رہے ہیں یا ضلعی انتظامیہ کے ہوتے ہیں،
اور اس میں ہماری تمام جو پارلیمنٹ ہے اس میں حکومت اور اپوزیشن دونوں موجود ہوتے ہیں. اپوزیشن میں بھی جماعتیں ہیں اور حکومت میں بھی ایک جماعت موجود ہے باقی کولیشنز کے ساتھ. تو ان دونوں کا کام کیا انفیکٹ جو حکومت میں یا اپوزیشن میں ہے کہ عوام کی بہتری کے لیے جو ہے وہ اپنے پروجیکٹس بنائیں, ایجنڈاز بنائیں, بل پاس کریں, کوئی اچھی پالیسیز بنائیں. لیکن اس وقت صرف اور صرف انفارچونیٹ بات ہے, آئی ایم ٹوٹلی نیوٹرل, میری کسی جو ہے اس میں ایفیلیشن میں اپنی نہیں بتا رہی کہ جی میری فلان پارٹی سے ہے, جیسے سر کہہ رہے تھے ابھی کہ جی یہ نون لیگ کے حوالے سے میری کسی پارٹی کے ساتھ ایفیلیشن نہیں ہے. میں ایک عوامی نمائندہ ہوں اور میرا کہنا یہ ہے کہ ہماری اپوزیشن اور حکومت دونوں کو مل کر عوام کی بہتری کے لیے سوچنا چاہیے. لیکن یہاں کیا ہے, حکومت صرف اور صرف ایک دوسرے پہ, دوسری پچھلی حکومتوں پہ یا اس وقت موجودہ اپوزیشن پہ اپنی انگلی اٹھائے ہوئے ہے اور ان کو بلیم آؤٹ کرتی جا رہی ہے. جو ہو گیا ٹھیک ہے, برا ہوا, آپ کہتے ہیں برا ہوا ہے تو ہم مانتے ہیں برا ہوا ہے. اب اچھا کیا ہو رہا ہے یا آپ کیسے اچھا کرنے جا رہے ہیں اس کی طرف آ جائیں. اب ہمارا ملک جس سٹیج پہ اس وقت کھڑا ہے, نہ انصاف کی کوئی صورتحال ہے. کہاں گیا چینی سکینڈل, کہاں گیا گندم سکینڈل. اور یہ جہاں بات کر رہے ہیں کہ چوروں کی جو تھی پچھلی حکومتیں تھیں, تو میڈم نے بھی ابھی یہی بات کی ہے اور میں اس پہ بالکل ایگری کرتی ہوں کہ اس وقت وہ تمام چور انہی کی کیبنٹ میں موجود ہیں. کیوں نہیں انہوں نے ان ورکرز کو موقع دیا جو دن رات ان کے ساتھ کنٹینر کے ساتھ لگے رہے اور کنٹینر پہ کھڑے ہو کے خود 100 دن کا انہوں نے ایجنڈا دیا تھا. تو پھر یہ بات ہوئی کہ خواب دیکھتے رہے یہ کنٹینر پہ بیٹھ کے, اور جب حقیقتاً ملک کی حکومت ان کو اللہ تعالیٰ نے دے ہی دی, اگر جو بھی وجوہات بنی, اگر ان کے پاس حکومت آ گئی ہے تو اب ان کا یو ٹرن پہ یو ٹرن ہم ہر روز سنتے ہیں اور کوئی بھی پالیسی نہیں ہے اس وقت. انصاف کے جو وعدے کیے تھے, جو نوکریوں کے وعدے کیے تھے, جو کروڑوں گھروں کے وعدے کیے تھے, وہ سب دھڑے کے دھڑے ہیں. بلکہ اب تو لوگ اپنے روٹی اور مکان اور کپڑے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, انہیں باقی چیزیں تو بھول ہی پڑی ہیں. جی عارف صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا کہ باقی قانون سازی آپ لوگ کر سکیں گے, عوام کے لیے کوئی بہتری لائیں گے. اور جو مین سبرین نے کہا کہ آپ کے ارد گرد کون لوگ کٹھے ہیں, کیوں جوانوں کو, جیسے آپ نوجوان ہیں ماشاءاللہ, اسی طرح آپ کے ساتھ دوسرے تحریک میں حصہ لینے والے کیوں وزارتوں میں نہیں ہیں, اور کیوں حکومت کی باغ ڈور آپ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. مجھے تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے. سب سے پہلے تو مجھے خوشی ہے کہ ہماری بہن جو ہے اس نے الحمدللہ نواز شریف کے لیے بڑے اچھے الفاظ بولے, کیونکہ ان کے قائدین نے تو بڑے خوبصورت انداز میں کہا تھا کہ وہ کس کے بیٹے ہیں اور کس طرح کی ہیں. آج یہ ان کے حق میں بولتے ہیں. ان کی رشتہ داریوں سے, ان کے تعلق سے بڑی خوشی ہوئی ہے ہمیں کہ یہ دیکھیں یہ حق یا ہمارا یہ دیکھیں آپ مجھے بولنے دیں, میں نے آپ کے بیچ میں انٹرپٹ نہیں کیا, صرف اس لیے نہیں کیا آپ مجھے بولنے دیں گی. دیکھیں مجھے دو خواتین کے بیچ میں بٹھا دیا آپ نے, تو مجھے میرا ٹائم پورا چاہیے. جب میں نے ان کو بولنے دیا ہے, سننے کی حوصلہ رکھیں, سننے کی صلاحیت رکھیں. تھر کے بچے آج ماشاءاللہ آپ نے جس طرح ان کو سہولیات دی ہیں, اتنے ٹائم تک آپ کی پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں رہی ہے, کون سے انصاف کے ادارے قائم کر دیے, کون سا پولیس کو غیر سیاسی کر دیے. آپ کر دیں. ایک رباب بچی ہے, وہ آپ کے در در تھکے کھا رہی ہے, آپ اس کو انصاف دیا ہے. اس کی اہل خانہ جو ہے وہ گھر میں محصور ہو کے رہ گئی ہے, اس کے بچوں کے مستقبل کی پرواہ نہیں ہے آپ کو. آپ کے گھر کے بچے آپ سے نہیں, آپ کو اس طرح کیوں جذباتی ہو رہی ہیں. آپ کو میں نے موقع دیا بات نہیں, یہ کوئی آپ عوامی باتوں کا فیس کرنا سیکھیں. ہم نے میری ماں کی جگہ پہ, میری بہن کی جگہ پہ, میں آپ کو صاف کہہ رہا ہوں, آپ کو برداشت کرنا چاہیے. آپ نے آتے ہی شروع کر دیا. دیکھیے میرا خیال ہے کہ ہمیں جتنا خوبصورت طریقے سے پروگرام چل رہا ہے اسی طرح کرنا چاہیے. اور میں بہن شاہین سے میرا برداشت دیکھیں, میں نے سنا ہے, مجھے سننے, اگر آپ سنیں گی نہیں آپ کو پتہ کیسے چلے گا. مجھے افسوس ہے کہ آپ ان چوروں کا دفاع کر رہی ہیں جن کا کر ہی نہیں سکتے. مجھے افسوس ہے کہ آپ لوگ ان کا دفاع نہیں کرتے, پھر آپ لوگ بولنے نہیں دیتے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا. آپ مجھے بولنے دیں, آپ اپنے قائدین کی, آپ یوسف رضا گیلانی کی اس چیز کا جواب دیں, اس کو کیوں سزا ہوئی, سزا کیوں دی گئی تھی. یہ کوئی, آپ مجھے بولنے دیں, آپ کے قائدین کرپٹ ہیں, مجھے پتہ ہے آپ ان کا دفاع نہیں کر سکتی.
آپ شکر الحمدللہ آپ نے یہ مان لیا کہ وہ کرپٹ تھے. یہ چلے، دیکھیں جی، یہ ایک ایکسکلوسیو ہے کہ اپنی پارٹی کا سربراہ مان رہے ہیں کہ ان کے وہ کرپٹ تھے. نہیں اپنی پارٹی کے لوگ مان رہے ہیں کہ وہ کرپٹ تھے. مجھے خوشی ہے کہ مجھے خوشی ہے آج میڈم نے یہ اقرار کر لیا کہ ان کے قائدین کرپٹ تھے. شکر الحمدللہ شکر. ہاں بس آپ اس چیز کو مانیں. آپ نے جو مان لیا مجھے اس پہ خوشی ہے کہ شکر ہے آپ کے وہ کرپٹ تھے جن کا دفاع کرنے آپ یہاں بیٹھے ہیں. دفاع کیجئے گا اپنی باری پہ دفاع کر لیجئے گا اپنے آپ کو. تو عارف صاحب آپ جاری رکھیں اپنے پروگرام کو. دیکھیں سر سب سے پہلے تو ٹی وی ٹوڈے والوں نے مجھے 2 خواتین کے بیچ میں بٹھا دیا اور سب سے پہلی دیکھی مجھ میں اتنا صبر اور برداشت. میں سن رہا ہوں, میں اپنا موقف پیش کرنے کا پورا حق رکھتا ہوں. آپ نہیں سن سکتی تو آپ نہ آتی. آپ کو سننے کی حوصلہ رکھیں. آپ کے قائدین کرپٹ تھے, اس میں میرا قصور نہیں ہے. مجھے دلیل دیں گی میں پیش کروں گا. میں نے دلیل دی ہے کہ آپ تھر کے بچوں کے ساتھ انصاف کریں. آپ بولنے لیجئے میم شاہین, بولنے لیجئے عارف کو اور پھر اس کے بعد آپ ان کا جواب دیں گے. آپ کو ٹائم دیا جائے گا پورا, تو پلیز. دیکھیں سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک پاکستانی بن کے سوچیں. آپ چھوڑ دیں کہ کون کیا تھا کون کیا ہے. ہم بھی سمجھتے ہیں, ہم اگر اس تحریک انصاف کے ساتھ ہیں, آج عمران خان اور اس کی جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں بحیثیت ینگسٹر, تو آپ نے دیکھ لیا. آپ پی ڈی ایم اے کے پلیٹ فارم پہ جب سارے لوگ کٹھے ہوئے تو آپ نے دیکھ لیا آپ نے کتنے بڑی پبلک نکالی. پبلک کا اعتماد اٹھ چکا ہے ان سے. پبلک جانا ہی نہیں چاہتی ان کے جھوٹے وعدوں اور دعووں کے ساتھ, جنہوں نے بے شمار قصیدے پڑھے تھے روٹی کپڑا مکان کے لیے, اور انہوں نے عوام کے ساتھ جو کیا وہ عوام کے سامنے ہے. عوام یہ بیوقوف نہیں ہے. اگر آج عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے تو کسی بنیاد پہ کھڑی ہے, اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب پاکستان عمران خان وزیر اعظم کی قیادت میں ایک سنہرے دن دیکھ رہی ہے اور دیکھے گی, اور آگے بھی یہی آئے گی. اور ان کو اسی طرح سارے یہ مل کے چیختے چلاتے رہیں گے اور ان سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. مجھے جواب یہ دیا جائے, کیا تھر کے بچوں کے ساتھ یہ انصاف کر رہے ہیں؟ کیا ام رباب ایک معصوم بچی جو گلی گلی در بدر عدالتوں کے آپ کے پولیس گردی کے خلاف, آپ کی جو سیاسی مداخلت ہے وہاں پہ, اس کے خلاف وہ نکلی ہوئی ہے. اس معصوم کے گھر کے 3 چراغ گئے ہیں, ان کے ساتھ کون انصاف کرے گا؟ وہ کس سے انصاف مانگ رہی ہے؟ کیا آج تک بلاول بھٹو صاحب نے یا زرداری صاحب نے ان کے اوپر دست شفقت رکھا؟ کیا ان کو اپنی بچی, اپنی بہن بختیار بھٹو یا ان کو راسوا کی جگہ پہ دیکھ کے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا کہ وہ اتنا پاپولر کیس ہے جس کے اوپر پوری دنیا کی نظریں ہیں کہ ان کے ساتھ کیا انصاف ہوتا ہے, جس میں الحمدللہ وہ اکیلی ذات کبھی پیروں ننگے چلتی ہے, کبھی کس طرح چلتی ہے کہ آپ کی پیپلز پارٹی کی حکومت کو وہ نظر نہیں آتی, تھر کے بچے نظر نہیں آتے, لا قانونیت نظر نہیں آتی. میں آپ سے مخاطب اس لیے ہوں. میں اب آپ کو وقت دوں گا. میں پہلے تو عارف صاحب سے عرض کروں گا کہ یہی جمہوریت کا حسن ہے کہ ہم نے 2 خواتین کے اندر ایک چھوٹے بھائی کو بٹھایا, اور اچھا اسی کو حسن کہتے ہیں جمہوریت کا. اور اچھا جواب دینا ہوتا ہے. پارٹیوں سے محبت ہوتی ہے, ان کی پارٹی پیپلز پارٹی سے محبت ہے. جب آپ نے کچھ بات کی تو انہوں نے اس کا جواب بے شمار محبت کرے. میں ان کی محبت کی, میں نے کہا میری ماں بہن کی جگہ پہ سب سے پہلے میں ان کی عزت اور قدر کرتا ہوں. دینا چاہیے, صبر کے ساتھ ہمیں بات کرنی چاہیے. کیا واقعی جو تھر پہ جو لوگوں کے ساتھ اس وقت حالات ہیں, میم پیپلز پارٹی ان کے لیے کچھ کیوں نہیں کر رہی؟ کیا صرف ایک صوبے کا ہی کنٹرول ہوتا ہے؟ کیا وفاقی حکومت نہیں کر سکتی کچھ؟ اگر پیپلز پارٹی یا صوبائی حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے, کیا عمران احمد خان صاحب کی حکومت وفاق میں ہے, پورے ملک میں ہے؟ تو پورا ملک ہمارا ہے, سندھ بھی ہمارا ہے, پنجاب بھی ہمارا ہے, بلوچستان بھی ہمارا ہے. جب ملک ہمارا ہے تو وزیر اعظم بھی ہمارا ہے. جب وزیر اعظم ہمارا ہے تو تھر کے بچے بھی ہمارے ہیں. اگر پیپلز پارٹی ان کو نہیں دیکھ بھال کر رہی تو کیا ہمارا حق نہیں بنتا ہے عمران احمد خان صاحب کا کہ وہ بھی جا کے ان کی نگہبانی کریں, ان کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھیں؟ میم آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیوں پیپلز پارٹی اپنے صوبے کی طرف توجہ نہیں دے رہی؟ تو اس پہ آپ مجھے روشنی ڈالیں گا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ عارف صاحب نے بات کی, میں نے تسلی سے سنی. انہوں نے بات کی شروع میں ایک ایسی بات مجھ سے منسوخ کی کہ جو بات میں نے نہیں کی تھی. میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتی تھی, یا میں ان کی بات نہیں سمجھ سکی یا یہ میری بات نہیں سمجھ سکے. وہ میرے باپ کا کیس ہو سندھ کا, یا پنجاب کی بے شمار روتی ہوئی زینبیں ہوں کہ جن کا ریپ ہو جاتا ہے, یا نیشنل پریس کلب کے باہر بیٹھی ہوئی کئی بلوچ خواتین ہوں کہ جن کے گھروں کے بیٹے, جن کے بھائی وہ گم شدہ ہو گئے اور گم شدہ کا پتہ نہیں ہے.
یا وہ رحیم وہ کس کے ادوار میں ہوئے؟ کس کے ادوار؟ اس چیز کا بھی جواب آپ ساری چیزیں ٹھوک کے عمران خان کے اوپر نہیں ڈال سکتی. آپ اپنے تمام ملبہ عمران خان ساری چیزوں کا ذمہ دار عمران خان. گورنمنٹ کا تسلسل ایک گورنمنٹ دوسری گورنمنٹ کا تسلسل ہوتی ہے. کبھی یہ نہیں کہا جو اپنے ان کے کام ہے ان کا تو خود مانے نا. ہم اپنا وضاحت دینے کے لیے تیار ہیں. آپ تو اپنی وہ بھی آپ کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہیں. وہ آپ کی وجہ سے نہیں بیٹھی ہوئی. کیا ابھی لوگ نہیں بلوچستان میں آپ کے دور میں ہم نے درجنوں لاشیں اٹھائیں. ہم نے سینکڑوں لاشیں آپ کی دور میں اٹھائی ہیں. گھروں کے گھر تباہ کیے آپ لوگوں نے. ہم نے نہیں تباہ کیے. تھوڑا وقت تھوڑا کم ہے ہمارے پاس. وقت کی بات نہیں ہے. آپ کے وزراء کہتے تھے ہم ٹشو کا ٹرک بھیج دیں گے. آپ کے وزراء تھے وہ ہمارے نہیں تھے. صرف یہ کہ آپ لوگ ہائپر اس لیے چونکہ آپ ایک سیاسی جماعت تو ہے نہیں ہے. دوسری سیاسی جماعتوں سے ادھار پہ لیے گئے اور چمک دکھا کر اور ریلی میں سیر کروا کر چھینے گئے لوگ ہیں کہ جن کے وہ ساری پیپلز پارٹی کے وہ تمام لوگ کہ جن کا میڈیا کرپٹ کہہ رہا تھا. وہ آپ نے کہا جی کہ ماضی میں وہ جو آپ کی پارٹی کے بڑے تھے نواز شریف کے بارے میں کیا کہتا تھا. ہمیں یاد ہے کہ سندھ کی ایک پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں کیا کہتے تھے. ہمیں یاد ہے کہ گجرات کے چودھریوں کے بارے میں کیا کہا جاتا تھا. لیکن یہ بات ہو رہی ہے اس وقت پاکستان کی معاشی ترقی کی. اگر سندھ میں امیر رباب پھر رہی ہے تو یہ پاکستان کا ایک تلخ چہرہ ہے. اگر پنجاب میں کسی زینب بچی کا ریپ ہو جاتا ہے اور اس کی پھر ضمانت بھی ہو جاتی ہے. اگر کوئی گمشدہ اپنے پیاروں کے لیے لوگ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے لوگ ہیں. اگر کلرک باہر جا رہے ہوتے ہیں, اگر لیڈی ہیلتھ ورکرز احتجاج کے لیے آتی ہیں, ان پہ لاٹھی چارج ہوتا ہے, ٹیچرز ہوتی ہیں, تو وہ سارے میرے لوگ ہیں. وہ میری بہنیں, میرے بیٹے, ہم سب اس پر احتجاج کرتے ہیں. اور ہمیں اس وقت مل کر یہ سوچنا چاہیے یہ جو قائد اعظم کا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے, یہ آپ کا پاکستان ہے. ہم سب نے میم شاہین کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے ہمارے پاس, میم سمرین کی طرف آؤں گا. واقعی میم سمرین یہ ہم سب کا پاکستان ہے, یہ پیارا پاکستان ہے. کیا ہمیں اس کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے اور اس کی آبیاری کرنی چاہیے اور اس خوبصورت پاکستان کو مزید جنت بے نظیر بنانا چاہیے؟ اس پہ روشنی ڈالیے گا. جی ڈاکٹر صاحب, میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکی ہوں کہ پارلیمنٹ فلور پہ کیا ہو رہا ہے. اپوزیشن اور حکومت ایک دوسرے پہ بس الزامات دھر رہی ہے اور کچھ نہیں کرے, حالانکہ اس کا اصل کام عوام کی فلاح و بہبود کے بارے میں سوچنا ہے. اور یہ اس طرف کیوں نہیں آتے؟ جہاں تک آپ قانون سازی کی بات کر رہے ہیں, جو پہلے بھی آپ کا کویسچن تھا دوسرے ہمارے جو مہمان ہیں ان کے سے, کہ قانون سازی کیوں نہیں کر رہے. یہ قانون سازی کر رہے ہیں لیکن اپنے فائدے کی حد تک. آرڈیننس لے آتے ہیں, اس کو منظور کر دیتے ہیں, پھر وہ سپریم کورٹ اس کو نل اینڈ وائڈ بھی کر رہا ہے, جیسے ابھی سینٹ الیکشنز میں آپ نے دیکھا. تو اس طرح کے معاملہ یہ صرف اپنے آپ کو, اپنی ذات کو, اپنی جماعت کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کو یہ بارآور کرنا, ان کو یہ یاد دہانی کرانا بڑا ضروری ہے کہ وہ وزیر اعظم پاکستان ہیں, پی ٹی آئی کے چیئرمین نہیں ہیں. اور جہاں تک اگر ایک بلوچستان, سندھ, پنجاب کہیں بھی کوئی وقوع ہوتا ہے اور وہاں پہ حکومت, صوبائی حکومت کچھ نہیں کرتی, تو وزیر اعظم کے پاس تو ساری اتھارٹیز ہیں, وہ تو ان کو کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کا شکریہ, میں اپنے مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کروں گا. وقت کا پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں. اللہ حافظ.